नाज़रीन ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर प्रोग्राम में तव्हांखे चऊं था भली कार ऐं हींअर पीपल्स पार्टी जा इंतहाई सरगर्म ऐं सीनियर अॻवान आहिनि खैबर पख्तूनख्वा सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे ऐं फाटा जा उहे सदर बि रहिया आहिनि, क़ौमी असम्बली जा मेंबर बि आहिनि, जीअं मूंखे ॿुधायो त काफ़ी उहे सरगर्म बि आहिनि। साईं आख़ुंदज़ादा चटान साहिबु उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जे हवाले सां, खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की पोजीशन के हवाले से। आख़ुंदज़ादा चटान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले आपसे अगर हम जानना चाहें, हम देखते हैं जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, वो क्या है हमें वो बताइएगा। और स्पेशली हम देखते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक सवात से जो है साबका MNA डॉक्टर हैदर अली साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, फिर ओस्मान तरकई साहब और उनकी फैमिली पीपल्स पार्टी में आई। आजकल क्या सूरत हाल है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, ये लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों में, लोग जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल है सर KPK में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए जी, पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत तंजीम है KPK में, और जब भी इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है तो पुख्तूनख्वा के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि पुख्तूनों के लिए और पुख्तूनख्वा के लिए पीपल्स पार्टी के मां सिवा किसी ने कुछ नहीं किया है। ये जो नाम दिया है ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, इससे पहले उनको NWP कहा जाता था। सूबाई हुकूक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। यहाँ पे हमारे बच्चों के हाथों से बंदूक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने छीना है और उनके हाथों में कलम दिया है, यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, कॉलेजेस बनाए हैं। तो हमें तो खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं पार्टी में, लेकिन हम इन लोगों को ले रहे हैं जो बाइज्जत सियासत करते हैं, हम हर एक को नहीं ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे कैंडिडेट जो है वो खुद बहुत तगड़े कैंडिडेट है। अगर वो इलेक्शन हारे थे 2018 में या 2013 में तो वो इलेक्शन नहीं हारे थे, इनसे इलेक्शन छीना गया था, इनसे जबरदस्ती लिया गया था। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में पंजाब का इंतजार हो रहा था, क्योंकि पंजाब का डोमिसाइल इतना मजबूत है, इनका वोट इतना मजबूत है कि इस पे कोई आसानी से डाका नहीं डाल सकता है। तो पंजाब का इंतजार हो रहा था कि पंजाब में क्या रिजल्ट आएगा। जब पंजाब में PTI हार गई तो फिर कराची और KPK की जितनी भी सीट्स थे वो सारे के सारी PTI को दे दिए, इसके बावजूद भी इनके पूरी नहीं हो रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला जब अगर इस मुल्क में आज़ाद, साफ और शफाफ इलेक्शन होगा तो पुख्तूनख्वा की पुख्तूनों का इंतखाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली भी है और आज भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही पुख्तूनख्वा के अवाम वोट देंगे। सही। अच्छा सर, जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग हैं जो आना चाह रहे हैं, खबरें हमने भी बहुत ऐसी सुनी या पढ़ी या के लोग आना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी में, लेकिन शमूलियत उस तरह से हुई नहीं है जिस तरह में बलूचिस्तान से भी बड़ी उम्मीद थी कि लोग पीपल्स पार्टी में आएंगे, KPK से भी आएंगे। तो कुछ ऐसे नाम या जो राब्ते हों पीपल्स पार्टी से या आना चाह रहे हों पीपल्स पार्टी में सर? देखिए जी, हमें बलूचिस्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुख्तूनख्वा में तो हमें किसी के आने की जरूरत ही नहीं है। हर हल्के पे हमारे तगड़े कैंडिडेट है कि जब भी आजाद इलेक्शन होगा और जब जब हुआ है तो वही लोग जीत गए हैं पुख्तूनख्वा से। और आज अभी आइंदा जो इलेक्शन है, जो हमारा उम्मीद है कि ये साफ होगा, शफाफ होगा और एस्टेब्लिशमेंट हमारे इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि हमें किसी आने की जरूरत नहीं है। हमें जिन लोगों की जरूरत है उसको हम लेते हैं। उस्मान तरकई साहब था, एक बाइज्जत सियासतदान है, गालम गलोच नहीं करते हैं, बदतमीजी नहीं करते हैं, और सीजन पॉलिटिशियन है, उसको हमने लिया। जो डॉक्टर साहब था उसको हमने लिया, जवाद हुसैन था उसको हमने लिया। लेकिन ये कुछ जो बदतमीज किस्म के लोग हैं और जो इस तरह के लोग हैं, कभी एक पार्टी में जाते हैं कभी दूसरी पार्टी में जाते हैं, उसको हम लेने को भी तैयार नहीं है और ना हमें जरूरत है। हमारे पास अपने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कैंडिडेट्स हैं, PK की भी और NA की भी, और अल्लाह करे कि आने वाला जो इलेक्शन हो हम साबिक तजर्बात से कुछ सीखे। इस बार हम अवाम पे एतमाद करें कि अवाम जिसको वो मर्जी जिसको वोट देना चाहे उसको वोट दे दे। तो अगर अवाम से इनका मर्जी नहीं छीना गया और अवाम को ये हक दे दिया तो आज का डेट आप लिख दे कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी पुख्तूनख्वा से बड़ी अक्सरियत से कामयाब होगी।
اور اس کا زندہ مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے جب بھی پختونخوا میں چیئرمین بلاول صاحب کا جلسہ ہوا ہے یا صدر زرداری صاحب کا جلسہ ہوا ہے یا پی ڈی ایم کا تحریک چل رہا تھا تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ مضبوط تنظیم تھی، سب سے زیادہ جھنڈے، سب سے زیادہ ورکر، سب سے زیادہ پرجوش جو ورکر تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی پختونخوا میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا ہے، ہم سے ہماری سیٹیں چھینی جاتی ہے. صحیح. اچھا جیسے سر آپ نے کہا بھی اور ظاہر ہے جو بھی تاریخ جانتے ہیں سب کو پتہ ہے کہ شناخت خیبر پختونخوا کو آصف علی زرداری صاحب نے دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2008 کے جو الیکشن ہوئے اس میں تو صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کی اچھی خاصی نشستیں ملی پیپلز پارٹی کو کے پی کے سے، لیکن پھر 2013 والا الیکشن یا 18 والا وہ اس طرح سے نشستیں نہیں ملی، حالانکہ شناخت کی بھی آپ بات کرتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں کہ بڑے کام بھی ہوئے وہاں پر. تو اس کا سبب آپ یہی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا یا امیدوار مضبوط نہیں تھے یا لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ سر نہیں جی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ پنجاب کے ووٹ کا انتظار ہو رہا تھا، اس کے لیے آر پی ایس کو بٹھا دیا. تو 13 کی اگر دیکھیں تو 13 میں بھی کوئی ایسی اچھی صورتحال نظر نہیں آئی. سر دیکھیے جی، 13 کا بھی الیکشن روز الیکشن تھا، اس کو بھی پیپلز پارٹی کو پری انجینئرنگ کے ذریعے ہرایا تھا. بلکہ پوری پاکستان سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جب اس ملک کے غریب عوام کو ووٹ کا حق ملے گا تو وہ پاکستان، یار یہ ووٹ کا حق دیا کس نے ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے. شناخت کس نے دیا ہے؟ شناختی کارڈ کس نے دیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. پاسپورٹ کس نے دیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. اس ملک کو آئین کس نے دیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے. ہمارے اتنے سخت حالات تھے کہ پیچھے کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند یہ مرگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے. لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو سوات پہ دوبارہ جھنڈا لگایا اور اس کے لیے ہماری بی بی نے شہادت دی، اپنی جان کی قربانی دی سوات پہ دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لگانے کے لیے. انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سوات پہ بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ ٹرائبل ایریا پہ بھی قائم ہوا. لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملا، لوگوں کے پینشن بڑھے، لوگوں کے تنخواہوں کو بڑھایا. جو آٹے کے لیے، گندم کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ایکسپورٹ نیشن بنایا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ مانتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں کو مانتے ہیں. بس مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ طاقتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ پاپولر جماعت ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا جماعت ہے کہ 79 سے ابھی طاقتوں نے کتنے کوشش کی اور اس کو ختم نہیں کر سکے. آج کل تو آپ پارٹیوں کو دیکھ رہے ہیں نا، MKM کہاں ہے؟ آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کا کیا حشر شروع ہوا. اور 79 سے لے کر ابھی تک پیپلز پارٹی مقابلے میں ہے اور الحمدللہ اپنے حیثیت اور اپنا سب کچھ برقرار رکھا ہے. اگر نواز شریف کا حکومت چل رہا تھا تو وہ بھی مرہون منت تھا پیپلز پارٹی کا. اگر پیپلز پارٹی چاہتے تو مسلم لیگ ان کا حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتا تھا اور 2/3 میجارٹی کے باوجود. اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا حکومت کا خاتمہ ہوا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے ورکروں کی جدوجہد کے اور ان کی لیڈرشپ کے پہم کی وجہ سے ہوا. ورنہ ہمارے پی ڈی ایم کے جو دوست تھے وہ تو ہم سے وہ سارے کام کروا رہے تھے جو عمران خان نے کی. ہم کو کہہ رہے تھے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دے، اگر اسمبلی سے استعفیٰ نہیں آئیں گے تو مارچ کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو ہماری صوبائی حکومتیں بھی توڑوانا چاہتے تھے، وہ لوگ تو JHK پہ بھی حملہ کرنا چاہتے تھے. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ان کی لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے جمہوری طریقے سے پہلے بار اس ملک میں اگر کوئی وزیر اعظم کی تبدیلی جمہوری طریقے سے ہوئی تو یہ اس دور میں ہوئی، ورنہ وزیر اعظم کو نکالتے تھے عدالتوں کے ذریعے یا ڈکٹیٹروں کے ذریعے. صحیح. تو چٹان صاحب آنے والے الیکشن کے حوالے سے آپ کتنے پر امید ہیں کہ وہ وقت پر ہوگی؟ کیونکہ باتیں تو یہ چل رہی ہیں، اسپیشلی شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ نئی جو آدم شماری ہوئی ہے، مردم شماری، اس کے تحت الیکشن ہوں گے اور اس کے لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی سارے ملک میں اور وہ الیکشن پروسیس ڈیلے ہو سکتا ہے. کل پرسوں سے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ لانگ عرصے کے لیے آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے؟
دیکھیے جی، میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ چاہے پرانی مردم شماری کے ذریعے ہوں یا نئی سینسس کے ذریعے ہوں، لیکن الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. ایک الیکشن کا ٹائم ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پورا کرے تو 60 دن، اگر اسمبلی کو توڑا جائے تو پھر 90 دن. ان دونوں کے درمیان 90 یا 60 دن کے درمیان ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کے جو حالات ہے، ہمارے ملک کا جو پوزیشن ہے، دہشت گردی کی جو حالات ہے، باجوڑ میں میرے حلقے میں دھماکہ ہوا 2 دن پہلے، 3 دن پہلے دھماکہ ہوا، اس میں 80 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، 150 زخمی ہو گئے. اس سے پہلے خیبر میں حملہ ہوا، پشاور میں مسجد میں حملہ ہوا، 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. ہماری جو معیشت کے حالات ہے اور ہمارے جو امن و امان کے حالات ہے، یہ ملک کوئی ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ نہیں چلا سکتا ہے. ہم نے تو بہت تجربے اس ملک میں کی، تباہی کے سوا ہم نے کچھ نہیں دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کے مسائل پہ آج کل جو پاکستان کو 2 بڑے مسائل ہے، ایک ہے دہشت گردی کا مسئلہ، ایک ہے ہمارا معیشت کا مسئلہ. اگر اس کو کوئی حل کر سکتا ہے تو وہی حکومت جو اس کو 5 سال کا مینڈیٹ ملے، بشرط یہ کہ وہ مینڈیٹ عوام سے ملے، وہ نہ عدلیہ سے ملے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے، نہ انجینئرنگ کے ذریعے جس طرح کہ عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا تھا کہ جہانگیر ترین کی جہاز کو برواتے تھے اور بنگال لے آتے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے حکومت بنایا. تو یہ 2 شرائط ہیں اس مسائل کے حل کے لیے، ایک یہ کہ عوام کے ذریعے حکومت ہو، دوسرا یہ کہ 5 سال کے لیے حکومت ہو. پھر کہیں جا کے وہ معیشت پہ اور وہ جو دہشت گردی کے مسئلہ ہے جو دوبارہ انہوں نے سر اٹھایا ہے، جو جنرل پیس صاحب نے اور عمران خان صاحب نے ان کے 3000 لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، جو افغانستان سے واپس سوات لائے تھے، ٹرائبل ایریا میں لائے تھے، اور اب دوبارہ سے دہشت گردی شروع ہوئی ہے ان دونوں کے برکت سے. تو اس پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ 5 سال کا مینڈیٹ ہو حکومت کے ساتھ، اور یہ مینڈیٹ عوام کے ذریعے ہو، کسی اور طریقے سے نہیں. صحیح. تو مطلب چٹان صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کی تازہ لہر ہے 1.5-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی اور اس وقت کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو منصوبہ بندی تھی اس کی مرہون ملت ہے، ان کی بلنڈرز کی وجہ سے یہ ساری صورتحال بنی ہے. میں تو چشمدید گواہ ہوں جو افغانستان میں جرگہ گیا تھا پاکستان سے، اس کا میں خود ممبر تھا، میں خود کابل گیا تھا اس جرگے میں. ہم کو جنرل پیس صاحب نے بھیجا تھا، عمران خان صاحب نے اپنا جو وزیر اطلاعات ہے بیرسٹر صاحب، وہ ان کے سربراہی میں بھیجا تھا. تو میں تو ہر چیز کا چشمدید گواہ ہوں. مجھے تو پتہ ہے کہ دہشت گردی دوبارہ پاکستان میں کس طریقے سے اور کس نے لایا. یہ تو میرا بالکل چشمدید واقعات ہے کہ وہاں پہ کیا کیا مذاکرات ان لوگوں نے کیے تھے. ہم تو بالکل آخر میں چلے گئے. مذاکرات تو اکتوبر 2021 سے شروع ہو گئے تھے، ہم تو مئی 2022 میں افغانستان چلے گئے. تو اس اسنا میں انہوں نے ان کے جو قیدی تھے وہ بھی چھوڑ دیے تھے، اور وہاں جو لوگ تھے ان کو یہاں اسلحے سمیت سوات اور ٹرائبل ایریا میں لائے تھے. اس کا تو میں چشمدید گواہ ہوں. تو باتیں کیا ہوئی تھی چٹان صاحب؟ جیسے آپ اس وفد میں بھی تھے تو وہی کہ لوگوں کو واپس آنے دیا جائے، جس طرح آپ بول رہے ہیں کہ 3000 سے زیادہ لوگ جو ہیں جو مسلح تھے، چلے گئے تھے آپریشن کی وجہ سے یہاں سے، وہ سارے واپس آ جائیں. کیا کہتے ہوا تھا پھر وہاں؟ بھائی چلے نہیں گئی تھی، یہ 3000 لوگ ہمارے جیلوں میں تھے. اچھا. ہم نے جیلوں سے ان کو رہا کر دی، بغیر کسی عدالت کے، بغیر کسی وکیل کے، بغیر کسی دلیل کے. ہم نے جنرل پیس صاحب نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ اس ایک بندے کا تو سر فیصلہ نہیں ہوگا نا، اس دور کی ساری جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا ہوگا، اس دور کی حکومت کا ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب کا مطلب احتساب ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. باجوہ بھی اس میں شامل ہوگا کیونکہ آرمی چیف کے بغیر، ہاں یہ مجھے پتہ ہے کہ سویلین گورنمنٹ کو بعد میں جو آیا اس کو نہیں پتا تھا، کیونکہ ہم جو افغانستان جا رہے تھے تو میں نے چیئرمین صاحب کو، کیونکہ میں تو پیپلز پارٹی کا CEC کا ممبر ہوں، میں تو چیئرمین بلاول صاحب کا پولیٹیکل ایڈوائزر ہوں فار KP ریجن. میں تو ان کے بغیر، اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا، حالانکہ میں ایک قبائلی کی حیثیت سے جا رہا تھا، اپنے قبیلے کی طرف سے میں جا رہا تھا. لیکن پوچھنا تو تھا. جب میں نے چیئرمین صاحب سے پوچھ لیا، وہ وزیر خارجہ تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ افغانستان جرگہ جا رہا ہے. انہوں نے پھر وزیر اعظم کو فون کیا، وزیر خارجہ کو میں نے بتایا کہ جرگہ جا رہا ہے، اور وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کو بتا دیا. وزیر اعظم بھی اس چیز سے خبر نہیں تھا ان کو کہ یہاں سے مذاکرات کے لیے کابل کوئی جرگہ جا رہا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے فیکٹر تھے اس زمانے میں ایکٹیو تھے جن کی وجہ سے امن امان کی صورتحال اتنی قیمتی انسانی جانیں جا رہی ہیں، تو ان سب کا ایک احتساب ہونا چاہیے اور دہشت گردی کے خلاف ایک بڑا آپریشن کی بھی باتیں ابھی بھی چل رہی ہیں، تو پھر امن امان کی صورتحال کیسے ہوگی چٹان صاحب؟ دیکھیے امن امان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، آج جو ہے 3 دن پہلے باجوڑ میں دھماکہ ہوا، 80 لوگ اس میں شہید ہو گئے، 150 زخمی ہو گئے۔ ان سے 2 دن پہلے باڑی میں ایک مسجد میں دھماکہ ہوا، اس سے پہلے تھانے میں ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا، اس سے پہلے پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں دھماکہ ہوا تھا۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں کا مسئلہ ہے، یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے پاٹھا میں شروع ہوا، پھر یہ پھیل گیا کہ پیچھے تک، اور پھر پورا پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا۔ ابھی بھی اگر اس مسائل پہ غور نہیں کیا گیا، اس مسائل کے کوئی حل نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی، تو پختونخوا تو اس کے لپیٹ میں ہے، خدا نخواستہ پورا ملک جو ہے اس عذاب کے لپیٹ میں آ جائے گا، اور دوبارہ سے پورے ملک خودکش دھماکے اور امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائیں گی۔ صحیح سر، آج کی جو صورتحال ہے، آج دفتر خارجہ نے افغان حکومت کو لکھا ہے کہ جو کینٹ میں ابھی تازہ حملہ ہوا تھا دہشت گردی کا، اس میں جو لوگ دہشت گرد آئے وہ 5 کا تعلق قندھار سے تھا، ان کی شناخت ہو گئی ہے، ان کی لاشیں آپ لے لیں، آج کی یہ خبر ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے اتنے بڑے ثبوت ہیں انٹرنیشنل برادری کو دکھانے کے لیے انف ہوں گے کہ ڈائریکٹ افغانستان آج بھی پاکستان کے سیکیورٹی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، یا ان کے لوگ آ کے یہاں پر امن امان کی صورتحال خراب کر رہے ہیں؟ بالکل جی، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہی تو ہم اپنے ملک کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے بفر زون اپنے ملک کو کیوں بنایا ہے؟ اب جا کے افغانستان میں لڑے، وہاں پہ ان لوگوں کو مارے۔ میں ایک عام سا آدمی ہوا، ایک درویش فقیر بندہ ہوں، اگر میرا افغانستان میں میرا بھی کوئی دشمن چلا جائے وہاں پہ، تو اللہ معاف کرے میں 1 ہفتے کے اندر اندر اس کو مار سکتا ہوں۔ تو کیا یہ ریاست ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارا 1 فوج ہے، ہمارا ایجنسی جو ہے عیسائی پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، تو کیا ہمارے نمبر 1 ایجنسیاں افغانستان میں ان لوگوں کو نہیں مار سکتے جو یہاں پہ آ کے اور ہمیں مارتے ہیں؟ تو ہمارا یہ تو افغانستان سے آ رہی ہے، ہم تو ان لوگوں کو سمجھا کے تک گئے تھے کہ بھائی اس میں گٹ بیٹ کوئی نہیں ہے، چاہے وہ TTP ہے چاہے وہ امارات اسلامی ہے، وہ دونوں نے بیت کیا ہے، پہلے ملا عمر کے ہاتھ سے، ابھی جو ہے ہیبت اللہ خنزارہ کے کو وہ اپنا سربراہ سمجھتے ان کے ہاتھ پہ بیت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے TTP کے، وہ کوئی جنگل میں تو نہیں ہو رہے تھے، وہ کوئی غاروں میں تو نہیں ہو رہے تھے، وہ ہو رہے تھے پر کنٹیننٹل ہوٹل اسلام کابل میں، اور امارات اسلامی کے میزبانی میں ہو رہے تھے۔ تو وہ دونوں تو ایک ہی لوگ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر وہ آ کے یہاں پہ ہمیں مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے سیدھے کہ افغانستان حکومت ہمیں مار رہی ہے۔ صحیح۔ تو سر یہ جو باجوڑ والا افسوسناک واقعہ ہوا یا اور جو گنوائے آپ سال ڈیٹ کے اندر دیکھتے ہیں، خدا نخواستہ اس طرح کے واقعات اگر بڑھتے ہیں تو ان کا آنے والے الیکشن پر کتنا اثر ہوگا؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، اسپیشلی ANP ہو، انہوں نے بڑا بھگتا ہے، حتیٰ کہ وہ الیکشن مہم نہیں چلا سکتے جس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر ان کو نہیں روکا گیا تو الیکشن پر ان کے کتنے اثرات ہوں گے؟ دیکھ لیجیے الیکشن تو بہرحال ہو جائیں گے، 2008 میں بھی الیکشن ہوئی تھی، 2013 میں بھی الیکشن ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم پڑے گا، لیکن الیکشن تو ہو جائے گا، الیکشن پہ تو اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ جو پارٹیاں ہیں جو ان کے خلاف ہے، جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف ہے، ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا، لیکن الیکشن تو بہرحال ہو جائے گا۔ لیکن یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا جس طرح کہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ونس اگین 2009 میں ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں، پھر 2014 میں ہم نے دیکھا بڑے آپریشن ہوئے، ایک پھر نئے آپریشن کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ پھر امن کیسے ہوگا سر چٹان صاحب؟ دیکھیے یہ آپریشن سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ تو آپ نے جو آرمی پبلک اسکول میں ایک واقعہ جو ہوا تھا، اس کے بعد ہم سارے مل بیٹھ گئے تھے، ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا۔ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اور اگر ہم مخلص ہیں کہ یہ مسائل کو حل کرے، تو پھر ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کریں، جو ابھی تک کسی حکومت نے، نواز شریف حکومت نے اس پہ عمل درآمد کیا تھا، جو ان کے دور میں بنا تھا، اور نہ یہ کہ حکومت نے اس پہ عمل درآمد کیا۔ تو اگر ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان پہ ہم عمل درآمد کریں، ساری سیاسی تنظیمیں، سارے اسٹیبلشمنٹ، ہم سارے مل بیٹھ کے یہ ہم نے پلان بنایا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے، لیکن ہم نے اس پہ پھر عمل درآمد روک دیا، اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے چٹان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آخر زدہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جا سینئر ایکٹیو اگوان آہن ٹرائبل ایریا سا فاٹا سا انہوں جو تعلق ہے، انہوں جو گالیوں وہاں ساموں آئین نیشنل ایکشن پلان تے ہو چوندا جس تائیں عمل نہ تھیندو خیبر پختونخوا میں امن نہ تھی سگندو، قیمتی جگہ انسانی جانیوں آہن اوے ایئں ضائع تھیندیوں رہندیوں۔ اج جو اساں جو ہی پروگرام ہے اتنے پانچی پجانی دے تو پہنچے، اساں ڈیندا اجازت، اللہ نگہبان۔